अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदाज उम्र तकड़ी कुत्ती अंधा गुलर जड़े। सिंधी की एक कहावत है और इसका मैं उर्दू और पंजाबी में उस तरह मतलब नहीं समझा सकता, लेकिन कल जो कुछ हुआ, परसों जो कुछ हुआ, वो ज़रूर उसकी कहावत की अक्कासी कर रहा है। जल्दबाजी में होने वाले काम का नतीजा जो होता है अच्छा नहीं निकलता। फाइनली ये तय कर लिया गया है कि अब आइनी इस्लाहाती पैकेज जो है, अदालती इस्लाहात के लिए आइनी तरामीमी पैकेज, उसको मौखर कर दिया जाए। उसको चंद दिन, कुछ दिन, एक हफ़्ता, 10 दिन, जितने भी लगते हैं उसको मौखर करें और सब तमाम फरीकैन को ऑन बोर्ड लेकर गुफ्तो शुनीद करके फिर जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए। गुज़िश्ता जुम्मे से लेके, यानी अभी जो जुम्मा हुआ है, थरथरी मची हुई थी, खलबलियाँ मची हुई थी इस्लामाबाद में। पैकेज आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उसमें एक तो सवाल नंबर गेम का था। नंबर गेम के हवाले से मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारा नंबर पूरा है। नंबर किसी तौर पर उनका पूरा भी था और ज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जहमत दी गई कि आएँ आप भी इस्लामाबाद, और पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और उसमें आपने भी वोट करना है भाई, एक एक नंबर कीमती है, तो आप आएँ। तो वो भी चल कर गए थे और रात गए वो वापस आ गए। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी जिसके बाद खबर आ गई कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। रात 12:27 पर मैंने ट्वीट कर दिया था कि आज भी आइनी इस्लाहाती पैकेज का जो मसवदा है तरमीमी, वो ले नहीं होगा, टेबल नहीं होगा। क्यों टेबल नहीं होगा, वो मैं उसके पीछे जो कहानी है वो सारी आपको बता रहा हूँ। क्यों डिले किया गया है वो सारी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले जो एक ख़बर मेरे पास आई अभी, मेरे के इंतहाई ज़िम्मेदार सोर्स से बात की है, जो इस सारे मामले में फ्रंट रोल है, जिनका फ्रंट लाइन में जो सबसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से साथ लाइजोन करना और अरकान की गिनती पूरी करना, उसमें उनका अहम किरदार है। उन्होंने बताया कि जी अब हमने अरकान को जो कैद किया हुआ था इस्लामाबाद में, सेनेट अरकान को और MNAs को, उनको हमने कह दिया कि जी जाएँ मौजे करें। फ़िलहाल तो काम जो है खटाई में पड़ गया है, यानी रोका गया था अरकान को। किसी ने उम्रा पर जाना था, किसी के बेटे के दिन रखने थे, किसी के यहाँ बेटे की सालगिरह थी, किसी की, कुल 100 तरह के लोगों के मसाइल होते हैं ना, सेनेटर्स के, MNAs के, अपने अपने हल्कों के मामलात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो उन अरकान को कह दिया गया था कि जी आपने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना आखिरी अहकामात तक। फिर कल जो है वो जब सूरत हाल रात के वाज़े हो गई, तो आज अरकान को कहा गया कि जी आपने जहाँ जाना है चले जाएँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने लापता नहीं होना, गायब नहीं होना, आपको मुख्तसर नोटिस पर इस्लामाबाद पहुँचना होगा। तो लिहाजा आप राब्ते में रहें और कहीं इतनी दूर ना जाएं कि जब आपको आवाज़ दी जाए तो आप पलट कर लौट ना सकें। तो किसी माशूक, किसी महबूब की तरह निकल नहीं जाना आपने वापस ही आना है। क्योंकि आइनी तरामीमी पैकेज जो है उससे हुकूमत जो है वो ज़रा 2 कदम पीछे हटी है। क्यों पीछे हटी है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो उससे उन्होंने क्या कहते हैं जिसको दस्तबरदार नहीं हुए। वो कल का मैं आपको बताता हूँ, फिर क्यों सारा कुछ हुआ वो भी आपको बताता हूँ। कल आपने देखा कि जी इजलास था, परसों इजलास था हफ्ते के दिन, यानी उमूमन हफ्ता और इतवार इजलास नहीं होते, इजलास थे और इजलास का एजेंडा भी उस तरह मख्फी एजेंडा था। तरामीम जो है वो मीडिया के ज़रिए कभी 54 तरामीम, कोई 45 तरामीम वो आपके सामने आती रही हैं, जिसमें एक तरमीम या चंद तरामीम जो है, जो आप कह सकते हैं कि जो मुसद्दिक़, एक आइनी अदालत, बलूचिस्तान की नशिस्तें 65 से 81 करना, दूसरा जजेस के तकर्रुर के लिए पार्लियामानी कमेटी को बाख्तियार बनाना 18वीं तरमीम के तहत, जो 19वीं तरमीम के ज़रिए इफ्तिखार चौधरी ने ख़त्म करवाया था, उसको वापस लाना। फिर एक चीज़ जो अभी तक डिस्कशन में है, वो मुमकिन है कि वो विथड्रॉ हो जाए, चीफ जस्टिस के तकर्रुर में के तरीक़ाकार में तब्दीली, यानी सीनियर मोस्ट ना हो, आर्मी चीफ की तरह 5 जजेस का एक पैनल हो, पूल हो, वो भेज दिया जाए वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक का इंतखाब करे। और फिर जो अपना हाई कोर्ट्स के जजेस की रोटेशन, ये खबर मैंने आपको 2-3 महीने पहले दी थी कि हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन भी आइनी इस्लाहाती पैकेज में होगी। तबादला, यानी सिंध हाई कोर्ट से बलूचिस्तान हाई कोर्ट जा सकता है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जज पंजाब हाई कोर्ट आ सकता है, लाहौर हाई कोर्ट आ सकता है, पंजाब के किसी भी उनके जो लाहौर हाई कोर्ट की जो होगी रजिस्ट्री कहते हैं या डिवीजन बेंच कहते हैं, तो उसमें वो जा सकते हैं। तो और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी तरामीम ये थी। अब कुछ और भी हैं ज़ाहिर है जो सामने आ रही हैं, लेकिन
کوئی چیز حتمی نہیں تھی اور اس وجہ سے معاملہ جو ہے وہ پڑ گیا کھٹائی میں۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ٹاسک دیا کہ آپ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو ڈرافٹ ہی نہیں ملا۔ مسلم لیگ نون نے مولانا صاحب کو انگیج کیا تھا، زرداری صاحب نے بھی کیا تھا، اور مسلم لیگ نون کو کہیں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جی مولانا صاحب اوکے راضی ہیں، لائیں ترمیم۔ مولانا صاحب جب خصوصی کمیٹی پھر میٹنگیں ہوتی رہی تو مولانا صاحب نے کہا اس طرح ترامیم پر سپورٹ نہیں کی جا سکتی، آپ ذرا ڈرافٹ دیں۔ مولانا صاحب کو سارا کچھ بتا دیا گیا تھا، لیکن مولانا صاحب کہتے مجھے ڈرافٹ دیں، زبانی نہیں۔ کل غفور حیدری صاحب نے کہا کہ جی ڈرافٹ ہمیں پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں بھی 1 مہینہ لگے گا۔ 1 مہینہ تو نہیں لگتا، مطلب اگر بیٹھ جائیں گے تو 2-3 دن کے اندر اندر اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے اور اس کے اوپر اپنی تجاویز اور اعتراضات بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ادھر حامد خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے بانی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آئینی اصلاحاتی پیکیج منظور نہیں ہے، ہم تو تحریک چلائیں گے عدالتی اصلاحات۔ بے عدالتی اصلاحات اگر پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو کون؟ افتخار چودھری آ کر کرے گا، ثاقب نثار آ کر کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وکلا ظاہر اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جو آئینی اصلاحاتی پیکیج، ظاہر ابھی کیونکہ ڈرافٹ نہیں آیا نا، ڈرافٹ دیکھے بغیر مسترد کر دیا۔ بھائی ڈرافٹ دیکھے بغیر حمایت کرنا اور ڈرافٹ دیکھے بغیر مخالفت کرنا دونوں احمقانہ حرکتیں ہیں، کوئی بھی کرے۔ آپ ڈرافٹ دیکھیں، حکومت اگر ڈرافٹ دکھائے بغیر کسی سے سپورٹ لے رہی ہے تو اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہے۔ اور اگر حامد خان صاحب جو ہیں وہ ڈرافٹ دیکھے بغیر تحریک چلانے چل پڑے تو معذرت کے ساتھ قابل احترام ہے، یہ بھی کوئی جو ہے وہ دانشمندانہ حرکت نہیں ہوگی کہ آپ ڈرافٹ تو دیکھیں، آپ انتظار تو کریں، بھئی ٹکیں ٹھہریں، آنے کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں آئینی عدالت ہمیں منظور نہیں ہے۔ کیوں منظور نہیں ہے آئینی عدالت؟ کیونکہ چیمبروں والے جو اپنے جج لگا کے اپنی وکالت چلاتے ہیں نا، ان میں حامد خان صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی اپنے جج لگواتے ہیں، اور پھر عدلیہ کے کنگ ہیں حامد خان صاحب۔ تو آپ اگر آئینی عدالت سے اختلاف کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کا یہ رائٹ کہ وہ ملک میں کس طرح کا عدالتی نظام جو ہے وہ وضع کرے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ کسی وکلا باڈی کا اختیار نہیں ہے۔ آپ الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کر آ کر کریں تو خیر وہ الگ بات ہے۔ تو وکلا نے بھی ایک تحریک جناب اعلان کر دیا کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ تو اب جو کل جو کچھ ہوتا رہا اور کیوں مؤخر کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کل والا تو میں نے میکسیمم آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا صاحب کے پاس وزیر اپنا حکومتی وفد چلا گیا، پی ٹی آئی کا وفد چلا گیا، پھر حکومتی وفد، پھر پی ٹی آئی کا وفد، پھر بلاول بھٹو زرداری، اور پھر خصوصی کمیٹی کا اجلاس رات گئے ہوا اور رات گئے تک وہ جاری رہا، اور اجلاس کے اندر یہ طے ہوا کہ فی الحال اس معاملے کو مؤخر کرے۔ اجلاس خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں ہوا تھا، آج بھی اجلاس ہونا تھا، لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ اجلاس کے لیے ارکان کو نہیں بلایا گیا۔ پہلے وہ 16 ارکان تھے قومی اسمبلی کے، پھر یہ جب آئینی معاملہ سارا آ گیا، کیونکہ پارلیمنٹ پر حملے کے معاملے پر بنایا گیا تھا نا، بنائی گئی تھی خصوصی کمیٹی، لیکن اب جب یہ آئینی ترمیمی پیکیج کا معاملہ آیا اور اس میں طے یہ ہوا کہ اس کو اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، اگر کوئی اتفاق کرتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا میں نہ مانوں والوں کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر جو مان سکتے ہیں ان کو تو منایا جائے نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یار مجھے اس ترمیم پر اعتراض ہے، اس کو ایسے کر لیں، تو اس کے ساتھ تو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی پارلیمنٹ ہی جعلی ہے، یہ اسمبلیاں ہی جعلی ہے، یہ پارلیمنٹ تو اصلاحات کر ہی نہیں سکتی، تو ان کے ساتھ بیٹھنا فضول ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں بہانہ کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات ہی نہیں ہوئے، تو پھر اس خصوصی کمیٹی کو بنایا گیا، آئینی ترمیمی پیکیج کے ساتھ نتھی کیا گیا، اور پھر سینٹ کے ارکان بھی اس میں شامل کیے گئے، یعنی اب دونوں ایوانوں کی کمیٹی رات گئے، اس کا اجلاس ہوا، بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب سارے شریک تھے، اور اس میں ایک ڈیمانڈ تھی کہ ڈرافٹ، کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی ڈرافٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے سورسز سے بات کی تو انہوں نے کافی سارے سورسز نے کہا کہ ڈیمانڈ ناجائز نہیں ہے، یہ اگر ڈیمانڈ اس وقت مسلم لیگ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تو ڈیمانڈ ناجائز نہیں ہے۔ اب میں جو گزارش کر رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ میکسیمم ان کا اعتراض جو ہے نا وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن پر، باقی چیزوں پر ان کو اعتراض نہیں ہے، اور چیف جسٹس والا معاملہ کوئی اتنا سیریس، اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔
پیپلز پارٹی کا فوکس ہے سارے ایشوز سے ہٹ کے آئینی اصلاح، آئینی عدالت ٹوٹل. اس کے بعد اس پر جو ووٹ کرے وہ کوئی اور اچھی ترمیم لاتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہم اس کو ووٹ بھی کر دیں گے، بے شک وہ پی ٹی آئی لائے، بے شک وہ نون لیگ یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. چیف والی سیاست جو ہے اس سے پیپلز پارٹی دور رہتی ہے. میرا چیف، اس کا چیف، وہ ان کا وہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو بھی آئے گا اس نے آگے چیف ہی بننا ہے، سب دا پیو ہی بڑھنا ہے. وہ پھر وہ کہتا ہے یہ سب کچھ عقل کل میں ہوں، تو لہٰذا اس طرف جاؤ ہی کیوں کہ پتہ ہو کہ بھئی آپ اپنے گھر کے بندے کو اٹھا کر چیف بنائیں. تو اس نے بھی آنکھیں دکھانی. مطلب فاروق لغاری سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے. تو چیف جسٹس کوئی بھی ہو، آرمی چیف کوئی بھی ہو، انہوں نے کرنا وہی ہوتا ہے جو ان کے اپنے ذاتی مفاد میں ہوتا ہے، انٹل انلیس وہ چیف جسٹس پولیٹیسائز نہ ہو، وہ واقعتاً آئین اور قانون میں یقین رکھنے والا. تو اس میں اس کھیل سے وہ دور ہے. مسلم لیگ نون کو ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب سے ایشوز ہیں، ایشوز تو پیپلز پارٹی کو بھی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی کل کو ہو سکتا ہے قاضی فیصل صاحب کو ریٹین کر لیں تو وہ بھی کل کو اسی طرح تنگ کرنا شروع کر دیں جس طرح ماضی والے چیف جسٹس صاحبان نے کیا ہے. تو اس طرف جانے سے بہتر ہے کہ ٹنٹنا مکاؤ، آئینی عدالت بناؤ. آئینی عدالت بنا کے یہ اختیار ہی لے لو سپریم کورٹ سے آئین کی اصلاحات کے نام، آئین کی تشریح کے نام پر آئین کو ری رائٹ کرنا. تو اس میں جو پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلم لیگ نون صاحب کے ساتھ یہ گفتگو کی، رات گئے اور مطلب مشاورت کی، اور ان کو کہا کہ اگر ہم ابھی یہ کر بھی دیتے ہیں، نمبر پورا بھی ہے، تو معاملہ بہرحال متنازع ہوگا. بہتر یہی ہے کہ ڈرافٹ شیئر کریں، فائنلائز کریں ڈرافٹ، اور اس کو بے شک جس طرح خورشید شاہ صاحب نے رات کہا تھا کہ کابینہ سے منظوری کے بغیر ہم ڈرافٹ کسی کو نہیں دکھا سکتے، تو کابینہ سے منظوری لیں یا سرکولر اسمبلی کے ذریعے کسی طرح بھی. اور یہ ڈرافٹ کی منظوری کابینہ سے منظوری ضروری نہیں ہے کیونکہ مجوزہ ڈرافٹ ہے نا، اس میں تو ترمیمیں ہونی ہیں، ایڈیشنس ہونے ہیں، اس پر اضافہ اور اس میں کاٹا وعدہ کرنا ہے نا، اس میں جمع تفریق ہونی ہے اس میں. تو وہ ڈرافٹ شیئر کیا جائے سب سے، اور شیئر کرنے کے بعد پھر اس پر انپٹ لی جائے سب کی کہ جی آپ بھی بتائیں اس میں کیا کیا ہے. تو اس کے لیے 2-4 دن 5 دن 10 دن لگتے ہیں تو لگ جائیں. ہاں اس دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا ہوگا؟ تو میں تو اس رائے کا ہوں تو چیف جسٹس کا معاملہ ہی نہیں ہے. اس میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے کہ اس نے چیف جسٹس رہنا ہے، اس نے نہیں رہنا. اب یہ معاملہ کسی حد تک پیچھے چلا گیا ہے، کسی حد تک، کیونکہ آئینی عدالت بن جاتی ہے تو پھر جو مرضی چیف جسٹس ہو نا. اب فوکس کیوں ہے حامد خان صاحب کا؟ پہلے لڑائی کیا تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اگر چیف جسٹس ایکسٹینشن دی گئی، عمران خان کہتا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے. اب وہ دوسری طرف سے آئے ہیں، وکلا والی طرف سے، کہ اگر آئینی عدالت بنائی گئی تو ہم تحریک چلائیں گے. بھائی کیوں؟ کیونکہ آئینی عدالت بنی تو پھر منصور علی شاہ صاحب ان کے کام کے نہیں رہیں گے، پھر ان کے لیے منصور علی شاہ اور قاضی فائز صاحب ایک جیسے رہیں گے، کیونکہ فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی آئینی عدالت میں جانا ہے. کسی بھی قسم کا اس طرح کا جو آئینی تنازع ہے، قانونی تنازع ہے، وہ آئینی عدالت میں جائے گا. یہاں چور و چکوں کی اپیلیں ہوں گی، کسی مظلوم کی فریاد ہوگی سپریم کورٹ کے پاس کہ جی مجھے سزائے موت سنا دی گئی، 30 سال ہو گئے میں جیل میں سڑ رہا ہوں، میری اپیل نہیں سنی جا رہی. کسی کا بیٹا جائے گا کہ میرا ابا مر گیا جیل میں، آج تک اپیل نہیں لگی. کسی کا پڑ پوتا جائے گا کہ یہ ہماری نسلیں گڑ گئیں، جل گئیں اور دفن بھی ہو گئیں، آپ ہماری اپیل ہی نہیں سن رہے، ہماری جائیداد پہ قبضہ ہے، آپ تو سارا دن سیاسی مقدمات سن رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کے پاس تو یہ آ جا کے رہنا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے جو پی ٹی آئی وایا بھٹنڈا اب آئینی عدالت کی مخالفت کر رہی ہے. ایک چیز اچھی ہوئی ہے، دیر آیت درست آیت، تکڑی کتی اندھا گلر جڑے. اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جلد بازی میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، انے بال جمن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب گل سمجھ آ گئی؟ تو یہ کچھ ہو رہا تھا، اور اس میں بہرحال سیاستدان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سینس پریویل کرتا ہے کہ جو اجلت کی جا رہی تھی، کسی کے کہنے پر کی جا رہی تھی، جو بھی تھا وہ نہیں ہوا. اور فائنل یہ طے ہوا ہے کہ اس معاملے پر مشاورت کریں گے. میں نہ مانوں والوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے، جو مانیں گے ان کو ساتھ ملائیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہاں
یہ اب غیر معینہ مدت تک کے لیے اس عمل کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ دستبرداری نہیں ہے، اس پر دوبارہ پروسیس شروع ہوگا، اور اب اس میں امپورٹنٹ رول ہوگا خصوصی کمیٹی کا۔ خصوصی کمیٹی کے سربراہ ہیں خورشید شاہ صاحب، اور دوسری طرف امپورٹنٹ رول ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جن کے لیے میں اس بات پر اس رائے کا ہوں اور مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے آئیں آئینی ترامیم پر، اور حکومت ہر صورت مولانا فضل الرحمان صاحب کو منائے گی، چاہے اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی ڈیمانڈز ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں غیر مشروط ساتھ آ جائیں صرف اپنی کچھ ترامیم دے کر۔ ڈیمانڈز مولانا صاحب کی ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، بعض اوقات 5 اور 8 13 ووٹ جو ہیں بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، اور 13 کی عدالت تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں 8 نے خصوصی اپنا نشستوں والا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا تھا، بلکہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی تھی، اور 5 سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں 5 اور 8 دونوں ملتے ہیں نا، تو 13 بنتے ہیں۔ 13 جب مل جاتے ہیں تو پھر حکومت کو صرف 1 ووٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، 1 ووٹ باقی، میری جو انفارمیشن ہے، اور وہ 1 ووٹ ظاہر حکومت مینیج کر لے گی، لیکن پہلے اتفاق رائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔